अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 14वीं का चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। मेरी वहशत और मेरा जुनून इंतहा को पहुंच चुका था। यूं लग रहा था कि मैं शहबाज अली नहीं बल्कि कोई और हूं। वो बद्दुआ साबित होने वाली थी जिसने नस्ल दर नस्ल मेरे ख़ानदान को बर्बाद कर रखा था। मुझे अपना सर बोझल और आंखें सुर्ख होती महसूस हो रही थी। कुछ ही लम्हों के बाद मैं इंसान से एक ऐसा दरिंदा बन जाऊंगा जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इंसानी खून पर ज़िंदा रहता है। अचानक मेरा जिस्म निहायत सख्त होने लगा। फिर यकायक मेरा सारा जिस्म नोकीले सख्त बालों से भर गया। मैंने देखा कि मेरे हाथों की साख्त तब्दील होने लगी है। मेरे नाखून लंबे और नीचे अंदर की जानिब मुड़ गए हैं। या अल्लाह, ये क्या माजरा है। मैं हाथों और पैरों के बल चलता हुआ कद आदम आईने की तरफ बढ़ा। आईने में नजर आने वाला मंजर निहायत हैरान कुन था। आईने में अब मेरी जगह एक खूनख्वार भेड़िया खड़ा था। मेरा नाम शहबाज अली खान है। ये सब मेरे साथ कैसे हुआ, ये एक तवील दास्तान है। दुनिया कितनी हसीन और दिलफरेब है, ये उनसे पूछें जिनको दुनिया की हर खुशी मुयस्सर है। आँख खुली तो खुद को हर निगाह का मरकज़ पाया। जिस रोज़ मेरी पैदाइश हुई वो 14वीं की रात थी। कहा जाता है कि मेरी और मेरे परदादा की पैदाइश एक वक्त हुई, यानी वो भी रात 14वीं की थी, और जब उन्होंने ख़ुदकुशी की वो भी 14वीं की ही रात थी। मेरे परदादा मरहूम ने ख़ुदकुशी क्यों की, ये एक लंबी दास्तान है। मेरे परदादा नवाब ज़फ़र अली एक ऐश परस्त और शौकीन मिजाज नवाबज़ादा थे। अपनी अय्याशियों की पादाश में उन्हें सज़ा दी गई, यानी उन्हें ख़ुदकुशी की सज़ा मिली। हमारी हवेली किला नुमा है जो कि कोई 3 सदी या इससे भी ज़्यादा पुरानी है। इन 300 बरसों में इसकी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत व हैयत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, मगर गुज़रते वक्त के साथ साथ इसे दौरे जदीद के काबिल बनाया गया है। हवेली 20 कमरों, राहदारियों, खुफिया तहखानों पर मुश्तमिल है। ये एक छोटे से किले की मानिंद है। इसकी ऊंची दीवारें फसील नुमा, जिन पर कंगूरे और बुर्जियां दूर से दिखाई देती हैं। मेरी उम्र के 10 साल मुकम्मल होते ही मेरे वालिदैन मुझे लेकर शहर आ गए, जहां मेरी इब्तिदाई तालीम की खातिर वहीं सकूनत इख्तियार कर ली। वक्त गुजरता चला गया। पहले मेरी माँ मुझसे रुखसत हुई और मेरे वालिद ने इंतकाल से कबल मुझे ख़ास तौर पर अपने पास बुलवाया। शहबाज, मैं जानता हूँ कि मैं ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। मेरे बाद तुमको हौसले से काम लेना होगा। मेरी आखिरी वसीयत है तुमको कि मेरी तदफीन हमारे आबाई गांव में करना, हवेली को आबाद करना, जागीर को तरक्की देना। तुम्हारे परदादा ने इस हवेली में ख़ुदकुशी की थी। उनके कमरे को हरगिज़ खोलने की कोशिश मत करना। सुना है वो कमरा मनहूस है, वहाँ जो जाता है उसकी नहूसत उसे खा जाती है। तुम्हारे परदादा की अय्याशियाँ इस ख़ानदान की इज़्ज़त व वक़ार को खा गईं, और अब तुम इस ख़ानदान के वक़ार को बहाल करोगे, क्योंकि तुम करीब करीब अपने दादा के हमशक्ल हो। 3 दिन बाद वालिद साहब इंतकाल कर गए। उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी मैयत गांव लाई गई और उनको हमारे ख़ानदानी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। वालिद साहब की वफ़ात के बाद मैं बिल्कुल अकेला रह गया। आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत न थी। पुश्तों की जायदाद ही इतनी थी और मुझे इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत भी न थी। चुनाचे मैं मुस्तकिल गांव में आ गया। फिर मेरी ज़िंदगी में रुखसार दाखिल हुई। वो सचमुच गुलाब का फूल थी, नाजुक, हसीन, मौतर, वो जन्नत निगाह थी। गुले अंबर थी, फिरदौस गोश थी। उसका सरापा जैसे खुशबुओं से गूंधा गया था। वो सचमुच बहुत हसीन थी। हवेली का बाग काफ़ी खूबसूरत और जाज़िब नज़र था। मेरे बुज़ुर्गों ने हमेशा बाग को हसीन और भरपूर बनाने में कोई कसर न छोड़ी थी। बाग में फव्वारे भी थे, संगी तख्त भी थे। हर साल इसमें नित नए फल, दरख्तों और फूलों का इजाफा होता ही रहता था। वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं बाग में सुबह हवाखोरी कर रहा था। बाग खुशबुओं से महका हुआ था। फिज़ा मौतर थी, अभी सुबह का धुंधल का था। जब मैंने फूलों की कियारी के पास किसी को झुका हुआ देखा
تو وہ ایک نازک اندام کلی موتیے کی کلیاں چن رہی تھی۔ محراب بناتا ہوا جسم اور اس کا وحشت زدہ ہرنی کی طرح چونکنا پھر ڈر کر بھاگ جانا میرے دل میں گھر کر گیا۔ مجھے اس سے پہلے ہی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ اس روز میں سارا دن بس اسی کے بارے میں سوچتا رہا کہ یہ مہکتا ہوا گلاب کس کے آنگن کا ہے۔ رات کے 12 بجے میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ میرا دھیان اسی مہاگل کی طرف تھا۔ دفعتاً میری نگاہ بائیں جانب والی کھڑکی پر پڑی۔ میں چونک گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہاں کوئی ہے۔ وہ ایک سفید سایہ تھا، سفید ساڑی میں لپٹی کسی عورت کا سایہ۔ وہ میری طرف دیکھ کر دبی آواز میں ہنس رہی تھی۔ گھک اندھیرے میں بھی روشنی کا سا گمان ہو رہا تھا۔ اس کی ہنسی سن کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے حاجت مند نے مندر کی گھنٹیاں بجا دی ہوں۔ میں جیسے ہی اس طرف پہنچا وہ سایہ غائب ہو گیا۔ اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ دفعتاً میرے کانوں میں ایک سرگوشی سی سنائی دی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو تم بھی نہیں بچ پاؤ گے، سب مریں گے۔ میں حیران تھا کہ آخر یہ آواز کس کی ہے۔ ضرور اس حویلی میں کچھ تھا، یا پھر وہ میری نظر کا وہم تھا۔ نہ معلوم وہ کس کا سایہ تھا۔ والد صاحب کی زبانی پردادا کی خودکشی کا علم ہوا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے خودکشی کیوں کی۔ دوسری صبح رات والے واقعے کا اثر مجھ پر موجود تھا، مگر میں نے اسے وہم سمجھ کر ٹال دیا۔ میں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تو وہ مجھے پھر نظر آئی۔ اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ تر و تازہ اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ ناشتے والے کمرے سے بیرونی باغ کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ باغ میں موجود کیاریوں کو پانی دے رہی تھی۔ میں نہایت ہی انہماک سے اسے کام کرتے دیکھ رہا تھا۔ فضلو، یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے ساتھ کھڑے نوکر سے پوچھا۔ سرکار، اس کا نام رخسار ہے، یہ فضل دین کی بیٹی ہے۔ فضلو مالی بیمار ہے، اس لیے اس کی جگہ آئی ہے، فضلو نے جواب دیا۔ بلاؤ اسے، میں نے فضلو کی طرف دیکھ کر کہا۔ میری بات سن کر فضل دین نے مجھے نہایت عجیب سی نظروں سے دیکھا اور باہر کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ رخسار موجود تھی۔ وہ فضلو کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ فضلو نے اس بار نہایت ہی معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر ہی باہر چلا گیا۔ رخسار سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ابھی بھاگ کھڑی ہوگی۔ بیٹھو، ناشتہ کرو، میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ جی ضرورت سے زیادہ طویل ہو گیا تھا۔ میں نے کہا تم ہمارے ساتھ ناشتہ کرو، میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ میری بات سن کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ سرکار، ہم آپ کی رعایا ہیں، ساتھ کیسے بیٹھیں؟ یہ میرا حکم ہے۔ نہیں سرکار، ہمیں معاف کریں، یہ کہہ کر وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کی اس حرکت پر مجھے غصہ آنے کی بجائے اور پیار آنے لگا، اور ایک پل میں نے اس کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے جاگیر کے منشی احمد بیگ سے بات کی۔ میر منشی کا خاندان کئی پشتوں سے ہماری خدمت کرتا چلا آ رہا تھا۔ اگر ہم نسلی جاگیردار تھے تو وہ نسل در نسل ہمارے منشی تھے۔ میں نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے میر منشی۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، مگر وہ خوش نصیب لڑکی ہے کون؟ میں فضل دین مالی کی بیٹی رخسار سے نکاح چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سرکار، فضل دین ایک کمی ہے، اس سے آپ کے خاندان کی وقار اور عزت کو دھبا لگے گا۔ محبت اونچ نیچ ذات پات کو نہیں دیکھتی۔ آپ شام تک مجھے بات کر کے اطلاع دیں۔ آپ جا سکتے ہیں۔ وہ حیرت زدہ انداز میں اٹھا اور گمسم باہر چلا گیا۔ شام گزر گئی لیکن منشی نہیں آیا۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ میں نا امید سا ہو گیا۔ میں کمرے میں آ کر پلنگ پر آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ میں نے دیکھا کہ وہی سفید سایہ کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا بدن یوں چمک رہا تھا کہ جیسے اندھیرے میں روشنی کی کرنیں۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ جیسے کوئی رو رہا ہو، اور سسکیوں کی آواز تیز ہو گئی تو میں بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ جس سائے کو میں وہم سمجھا تھا واقعی وہ سایہ حقیقت تھا۔ میں جلدی سے گاؤن پہن کر باہر آ گیا۔ میں کمرے سے نکل کر باہر برآمدے میں آ گیا۔ وہ سایہ دور کھڑا مجھے دکھائی دے رہا تھا۔
اس کے خد و خال بھی صاف نمایاں نظر آ رہے تھے۔ وہ کوئی عورت تھی جو کہ مجھے اشارہ کر کے بلا رہی تھی۔ اس کی سسکیاں ہوا کے دوش پر تیر رہی تھی۔ مجھے اپنے کانوں میں ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، شہباز، شہباز، میں کئی صدیوں سے پیاسی ہوں، میرا دل میری روح تمہاری محبت کے لیے ترس رہے ہیں۔ درد و کرب میں ڈوبی آواز سن کر میرا دل لمحہ بھر کے لیے اداس ہو گیا۔ میں اس سائے کے پیچھے چل پڑا۔ برآمدے سے دوسری طرف سیڑھیاں تھیں جو کہ اوپر کی منزل کی طرف جاتی تھیں۔ یہ وہی منزل تھی جہاں میرے پردادا کی لاش پائی گئی تھی۔ سیڑھیاں دھول اور مٹی سے اٹی ہوئی تھیں۔ میں سیڑھیوں پر چڑھتا گیا، بالکل سحر زدگی کے انداز میں۔ اس میں میرے ارادے کا کوئی دخل نہ تھا۔ وہ سایہ مجھ سے آگے تھا جو کہ ہاتھ کا اشارہ کر کے بلا رہا تھا۔ سیڑھیاں ختم ہوتے ہی دائیں طرف ایک برآمدہ تھا جس میں قطار سے 2 کمرے بنے ہوئے تھے جو کہ بند تھے۔ ان کمروں کے ساتھ ایک طویل بالکونی تھی جس پر کھڑے ہو کر نیچے کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ چمکتا ہوا سایہ ان کمروں کی جگہ بائیں جانب والے زینے کی طرف بڑھ گیا۔ میں بھی عالم سحر میں اس کے پیچھے تھا۔ جیسے ہی میں سیڑھیوں کے ذریعے اوپر پہنچا، اور اوپر بھی ویسے ہی کمرے تھے جیسے کہ نچلی منزل پر تھے، وہ سایہ کمرے کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ سایہ غائب ہو گیا۔ اچانک میری نظر اس بالکونی کے آخری سرے پر پڑی۔ دفعتاً میری آنکھوں نے ایک نہایت حیرت انگیز منظر دیکھا جو کہ چند لمحے پہلے وہاں نہ تھا۔ وہاں ایک جسم شعلے میں لپٹا ہوا جھوم رہا تھا۔ وہ جسم کسی مرد کا تھا جسے آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کی کربناک چیخیں پوری منزل پر گونج رہی تھیں۔ میں نے اس کی مدد کرنا چاہی، مگر جیسے میرے قدم بھاری ہو گئے ہوں۔ میرے قدموں نے میرے ارادے کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد یہ منظر غائب ہو گیا۔ اب وہاں نہ آگ تھی، نہ کوئی انسانی جسم، نہ جلنے کی چراند۔ میں اس گورکھ دھندے میں الجھا ہوا تھا کہ دروازہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ اندر کی جانب کھل گیا۔ موتی اور گلاب کی بے پناہ خوشبو میری قوت شامہ سے ٹکرائی۔ دروازہ کھلتے ہی میرے سامنے ایک نہایت پرشکوہ کمرہ تھا۔ کمرے کے بالکل وسط میں ایک عالی شان مسحری تھی جو کہ چاروں طرف سے اطلس و کم خواب کے پردوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ کمرے کے اندر موتیے اور گلاب کی خوشبو رچی بسی تھی۔ دفعتاً مجھے ایسا لگا کہ جیسے مسحری پر کوئی موجود ہے۔ میں اپنے شبے کی تصدیق کے لیے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ میرے داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے جیسے ہی واپس دروازے کی جانب پلٹنا چاہا، زمین نے جیسے میرے قدموں کو پکڑ لیا، جیسے کوئی قوت واپس جانے کی بجائے مجھے آگے کی جانب دھکیل رہی ہو۔ کمرہ نہایت ہی شاندار تھا۔ چاروں طرف نیم اریاں لڑکیوں کی بڑی بڑی پورٹریٹ سجی ہوئی تھیں۔ کمرے کا فرنیچر گرد آلود ضرور تھا، مگر عالیشان اور مہنگا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ سے صاحب کمرے کے شوقین مزاج ہونے کا اندازہ ہوتا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا نواب ظفر علی خان کس قدر شوقین مزاج انسان تھے۔ یہ وہ مسحری تھی جس کی چادر نے نہ جانے کتنی عزتوں کو میلا کیا تھا۔ واقعی وہ خودکشی کے ہی مستحق تھے، اور یہ کمرہ نہ جانے کتنی بے چین روحوں کا مرکز تھا۔ بائیں طرف والی دیوار پر دادا کی بڑی سی خوبصورت رعونت آمیز تصویر لگی تھی۔ آنکھوں میں سرخی اور ہونٹوں پر متنفر آمیز مسکراہٹ، چہرے پر رعونت یہ ظاہر کر رہی تھی یہ شخص انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہوگا۔ مسحری کا پردہ ہل رہا تھا جیسے کوئی اس مسحری پر موجود ہے۔ جیسے ہی وہ پردہ میں نے ہٹایا، حیرت و خوف کے سبب میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مسحری پر ایک انسانی جسم برہنہ حالت میں پڑا تھا۔ اس پورے جسم کو زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے چمکدار کیڑوں نے ڈھک رکھا تھا۔ میں حیرت و خوف سے یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ جسم اٹھ بیٹھا۔ اس نے میری جانب ہاتھ بڑھایا۔ میں نے ڈر کے مارے پیچھے ہٹنا چاہا مگر ناکام رہا۔ اس جسم پر رینگتے کیڑوں نے یکدم اچک کر میرے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ میرے حلق سے چیخ نکلی اور ناقابل برداشت قسم کی سوزش مجھے محسوس ہونے لگی۔ میں گر کر تڑپنے لگا۔ یہ کیفیت 5 منٹ سے زیادہ نہ رہی ہوگی۔ میری حالت اعتدال پر آنے لگی تھی۔ میرا دل خوف و دہشت سے بھر چکا تھا۔ میں اس آسیب زدہ کمرے سے باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ میں کراہتے ہوئے اٹھا اور اپنے ہاتھ کو دیکھا تو
میرا ہاتھ سرخ ہو رہا تھا اور اب سوج کر کپا ہو گیا تھا۔ اس کیڑے کے کاٹنے کے کیا اثرات ہو سکتے تھے مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن اس وقت میرا ہاتھ سرخ ہو رہا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ بیڈ پر کیڑوں بھرا جسم اب موجود نہ تھا، بلکہ اب اس کی جگہ ایک کالے رنگ کی ڈائری موجود تھی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں خیال آیا کہ اس ڈائری کو کھولنا چاہیے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ڈائری کو ہاتھ میں لے لیا۔ ڈائری نہایت ہی بوسیدہ اور پرانی تھی۔ میں نے ڈائری کھولی۔ میرے بیٹے، میرے خاندان کے نام لیوا، میں نہیں جانتا کہ تم میری کون سی پشت سے تعلق رکھتے ہو۔ تم نے ڈائری کھول لی ہے تو اس چمکیلے کیڑے سے ضرور بچنا۔ اگر تم اس کا شکار ہو گئے، مجھے یہ سوچنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ میرے خاندان کا بیٹا اس بددعا اور انتقام کا شکار ہوگا۔ میں تو اس انتقام کا حقدار ہوں۔ میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے بھول بیٹھا، عیاشیوں کو ہی اپنا مقصد بنا لیا۔ اس کا نام روپا تھا، وہ بہت حسین تھی۔ میں نے اس کے حصول کو زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اسے میں حاصل تو نہ کر سکا، مگر اس نے خودکشی کر لی، مجھے بددعا دی۔ پھر اس کے بعد اس مردود چمکیلے کیڑے نے مجھے کاٹا۔ پھر 14ویں کی رات کو میں بھیڑیا بننے لگا۔ انسانی خون میری ضرورت بن گیا۔ کئی بے گناہ زندگیاں میں نے اجاڑ دی۔ پھر مجھے لگا خودکشی ہی میری نجات کا ذریعہ ہے۔ ڈائری کے باقی ورق سادہ تھے۔ اس مختصر سی تحریر نے کافی کچھ بیان کر دیا تھا۔ اس تصور سے مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا کہ میں بھی اس چمکیلے کیڑے کا شکار ہو چکا ہوں۔ یقیناً میں بھی بھیڑیا بنوں گا۔ یہ سوچ کر میں کانپ کر رہ گیا کہ اب کیا ہوگا۔ چاند کی 14 تاریخ میں ویسے بھی زیادہ دن نہ تھے۔ میں گرتا پڑتا اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ دوسرے دن شام کی بات ہے، میر منشی صاحب حاضر ہوئے۔ ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ میں تو اپنے ہی خیالات میں گم تھا۔ مجھے تو ہر جگہ چاند کی 14 تاریخ نظر آ رہی تھی۔ جی منشی صاحب فرمائیے۔ میں فضل دین کے گھر گیا تھا سرکار۔ میری بات سن کر ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ فضل دین تو اپنی بچی کی قسمت پر نازاں تھا، مگر اس کی ماں کا رد عمل مختلف تھا۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ خوش نہیں۔ فضل دین کل صبح تک جواب دے گا۔ دوسرے دن جب فضل دین اپنی بیوی کے ساتھ مجھ سے ملنے آیا تو اس کے حیرت کے تاثرات نہایت عجیب تھے۔ ان کے خوفزدہ چہروں پر ان گنت وسوسے مچل رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ انہیں اپنی بچی کی شادی میرے ساتھ کرنے پر کیا اندیشے تھے۔ وہ سمجھے کہ میں محض اس حسین گلاب کی خوشبو سونگھنے کے لیے اس سے بیاہ رچا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں اسے چھوڑ دوں گا۔ میں نے اس سے ہر طرح سے اپنی محبت کا یقین دلایا، مگر وہ نہ مانی اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، سرکار آپ ہمارے مائی باپ ہیں، میری رخسار آپ کے قابل نہیں، کہاں ہم اور کہاں آپ۔ سچ تو یہ ہے کہ میں اس کی بات اپنی بہن کے بیٹے سے طے کر چکی ہوں۔ ہم غریبوں کے پاس عزت کے سوا ہے ہی کیا؟ اگر برادری میں عزت گئی تو ہم منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ وہ چلی گئی اور مجھے بے حد امیر کبیر ہونے کے باوجود یہ احساس دلا گئی کہ تم کس قدر غریب ہو۔ میں چاہتا تو ان سے انتقام لے سکتا تھا، مگر میں صبر کر گیا اپنی محبت کی بربادی پر۔ اس روز چاند کی 12 تاریخ تھی۔ مجھے اپنی آنکھیں بوجھل اور سرخ محسوس ہو رہی تھی۔ دل میں ازخ و تشدد کی خواہش پیدا ہو رہی تھی۔ چاند کی 13 کو میرے اندر کے احساسات عجیب سے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ کوئی قوی تر درندہ اندر چھپا ہو جو کہ باہر نکلنے کے لیے بیتاب ہو۔ 14 کی شام کو میں نے حویلی چھوڑ دی۔ میں نے مکمل کالے رنگ کا چیسٹر سوٹ چڑھا لیا اور کار لے کر باہر نکل آیا۔ مجھے جیسے کوئی مجبور کر رہا تھا، جیسے کہ کوئی میرے اندر موجود تھا مجھے شیطانی کاموں پر اکسا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی شیطانی قوت میرے اندر موجود ہے۔ کافی دیر تک ڈرائیونگ کرنے کے بعد کار ایک میخانے کے سامنے روک دی۔ اس میخانے کے سائن بورڈ پر انگریزی میں بڑے بڑے حروف میں بار لکھا صاف نظر آ رہا تھا۔ میں بے صبری سے آگے بڑھا۔ شراب خانے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس کے دھندلے شیشوں سے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ لوگ مختلف میزوں پر شراب نوشی میں مصروف تھے۔ میں نے مسکراتے ہوئے بار کا دروازہ کھول دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ بار کے اندر کا منظر بالکل اسی طرح تھا جیسے کہ انگریزی فلموں میں کسی میخانے کا ہوا کرتا ہے۔ میں نے ایک میز کا انتخاب کیا اور اس پر جا کر بیٹھ گیا۔
میں نے گہری نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ دراصل میرے اندر کا طاقتور درندہ کسی شکار کی کھوج میں مصروف تھا۔ مجھے اپنے اندر آنچ سی دہکتی محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ میں اپنے آپے میں نہیں، بس میں کسی کا معمول بن چکا تھا۔ میرے اندر کا شہباز علی کہیں سو گیا تھا۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرے کانوں میں شہد گھول دیا ہو۔ میں نے اس دل فریب گل اندام کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ ایک دل فریب خطوط اور ٹھوس بدن والی گل اندام تھی۔ اس کا بھرپور جسم دعوت گناہ کی طرف بلا رہا تھا۔ اس نے کھلے گلے کا گاؤن پہن رکھا تھا جس سے اس کے جسم کی آنچ دیتی ہوئی رعنائیاں چھلک رہی تھیں۔ اس کی مخروطی گردن، کتابی چہرہ، بڑی بڑی روشن سیاہ آنکھیں کسی کے بھی جذبات میں گدگدی کر دینے کے لیے کافی تھیں۔ جی آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ میں اس کی آواز کی دلکشی اور سحر میں کھو سا گیا تھا۔ تمہارے خوبصورت ہاتھوں سے کوئی سی بھی تیز شراب، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بہت خوب، وہ انداز دلربائی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ اتنا کہہ کر اس نے مجھے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور پلٹ گئی۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے چلنے کا انداز بہت دلکش تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں گلاب اور بوتل موجود تھی۔ میں زندگی میں پہلی بار اس آب شیطان کو منہ لگا رہا تھا۔ میں جس شیطانی قوت کے زیر اثر تھا، یہ سب اس کی وجہ سے تھا۔ وہ بوتل میز پر رکھ کر میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ شراب خانوں میں لیڈیز ویٹرز کا گاہکوں کو شراب پلانے کا کمیشن ملتا تھا۔ کچھ ویٹرز جسم فروشی میں بھی ملوث ہوتی ہیں، یہ بھی شاید انہی میں سے ایک تھی۔ ہر شراب کا اپنا ایک علیحدہ ذائقہ ہے۔ یہ دنیا کی سب سے نفیس اور مہنگی شراب ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ تم اس کی فکر نہ کرو، میں مسکرایا۔ شراب کا پہلا ہی گھونٹ تیر کی طرح جا کر لگا اور میرا دل مالش کرنے لگا۔ شراب کا ذائقہ بہت تلخ تھا، مجھے ابکائی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ ام الخبائث پہلی بار میرے منہ کو لگی ہے۔ پہلی بار پی ہے؟ وہ مسکرائی۔ جی ہاں۔ آپ نے شراب منہ کو لگائی ہے تو شباب کے بارے میں کیا ارادے ہیں؟ اس کی اتنی بے باکی دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ یہاں نہیں، باہر، میرے فارم ہاؤس پر، میں نے مسکرا کر کہا۔ پھر میں اس نازک اندام کو کار میں بٹھا کر اتنی دور لے کر جانا چاہتا تھا تاکہ جب چاند پورا ہو اور اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہ ہو۔ دوران ڈرائیونگ وہ مسکرا کر مجھ سے باتیں کرتی رہی، مگر میری کیفیات اس پرسکون سمندر کی طرح تھی جس میں طوفان آنے والا ہو۔ میرے جسم میں اندر ہی اندر لاوا پھٹنے کو تھا، چاند پورا ہونے کو تھا۔ میری کیفیات نہایت عجیب تھیں۔ میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ میں اپنے آپے میں نہیں تھا۔ اچانک میں نے اس لڑکی کی چیخ سنی اور میں نے گھبرا کر گاڑی روک دی۔ تمہارا ہاتھ؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ میرا بازو بالوں سے بھر چکا تھا۔ میرے ہاتھوں کی ساخت تبدیل ہو گئی تھی، وہ اندر کی طرف مڑ گئے تھے۔ ہاں جانے من، آج تم میرا شکار ہو۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر وہ چیختی ہوئی گاڑی سے باہر نکل گئی۔ چاند پورا ہو چکا تھا، میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ 5 منٹ کے اندر اندر میں بھیڑیا بن چکا تھا، انسانی بھیڑیا۔ میں گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے پیچھے لپکا۔ میں نے جلد ہی اسے جا لیا اور اسے سڑک پر گرا دیا۔ اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے۔ میں نے اس کے نرخرے پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ میرے اندر کا شہباز مر چکا تھا، اب میں صرف بھیڑیا تھا، انسانی بھیڑیا۔ اسے میں نے پوری طرح سے نوچ کھسوٹ دیا۔ وہ مر چکی تھی مگر میری وحشت زندہ تھی۔ پھر اس شکار کے بعد میں گھر کیسے پہنچا میں نہیں جانتا۔ میرے وجود نے مکمل بھیڑیے کا روپ نہیں لیا تھا بلکہ انسانی بھیڑیا بن چکا تھا۔ صبح ہوئی تو میرا دل مجھے رات والے واقعے پر دھتکارنے لگا۔ میں سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنے لگا تھا کہ کس طرح میں اس عذاب سے نجات پاؤں۔ وہ ایک نہایت ہی عجیب و غریب شخص تھا جو میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کو دیکھ کر کہیں سے بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس کے جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز ہوگی۔ اس کا حلیہ نہایت عجیب اور کریہ تھا اور گندا معلوم ہو رہا تھا۔ سب سے حیرت انگیز بات آنکھوں میں تھی جو کہ بہت روشن اور چمکیلی تھیں، جن سے مجھے شعاعیں سی نکلتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس قدر گندے اور غلیظ انسان کو تم حویلی میں کیوں لائے ہو؟
میر منشی صاحب؟ میں نے نہایت سخت لہجے میں پوچھا۔ سرکار، آپ ہی کے حکم کے مطابق لایا ہوں، میر منشی صاحب ہاتھ جوڑ کر بولے۔ کیا مطلب؟ ہم بتاتے ہیں مطلب سرکار آپ کو، میر منشی کی جگہ وہ شخص بول پڑا۔ میں نے میر منشی کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، سرکار ہمارا نام جگن ہے، ہم کالی کے سچے سیوک ہیں، آپ کی ہر مشکل کا حل ہے ہمارے پاس۔ وہ مسکرا کر بولا۔ کیا مطلب؟ میں چونک کر بولا، مطلب یہ ہے کہ منشی صاحب کو آپ نے کسی علم کرنے والے کو ڈھونڈ کر لانے کو کہا تھا اور منشی صاحب ہمیں پکڑ لائے۔ میں اب بھی نہیں سمجھا کہ تم کون ہو اور کیا کر سکتے ہو۔ میں کالی کی کرپا سے ہر وہ کام کر سکتا ہوں جو کہ سیدھے طریقے سے نہ ہو سکتا ہو۔ میں آپ کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ آپ پر کسی آتما کا سایہ ہے۔ 20 سال ویرانوں میں گند کھایا ہے، جاپ کیا ہے، یہ بھی نہ کر سکوں تو لعنت ہے مجھ پر۔ ہم تمہیں دولت میں تول دیں گے جگن، اگر تم ہمیں چاند کی قید سے نجات دلا دو۔ دولت تو میں لوں گا سرکار، مگر اس سے پہلے آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا اور پھر مختصراً اپنی داستان بیان کرنا شروع کر دی۔ جب تک میں بولتا رہا وہ چپ کر کے سنتا رہا۔ اس دوران وہ مسلسل منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتا رہا۔ میری داستان ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ سر جھکا کر آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے۔ وہ کافی دیر تک اسی طرح بیٹھا رہا۔ مجھے کوفت ہونے لگی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس میلے کچیلے شخص کو باہر پھینک دوں۔ کوئی 15 منٹ بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ دیکھو سرکار، آپ مسلمان ہو، دنیا کی سب سے پوتر قوم جو صرف ایک ہی ایشور کو مانتی ہے۔ میں سفلی کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ سفلی ایمان کو تباہ کر دے گی اور جو راستہ میں بتاؤں گا اس کا تعلق سفلی سے ہے۔ تم راستہ بتاؤ جگن، ویسے بھی زہر زہر کو مارتا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا، پھر کل آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، چاروں طرف اندھیرے اور سناٹے کا راج تھا۔ میں اپنی کار میں کافی دیر سے اس مرگھٹ کے باہر کھڑا تھا اور جگن کا انتظار کر رہا تھا۔ جگن مجھے کہیں لے جانے والا تھا۔ احتیاطاً میں نے ساتھ میں پستول بھی رکھ لیا تھا تاکہ اگر ضرورت پڑے تو میں جگن کے خلاف اسے استعمال کر سکوں۔ مجھے احساس ہوتا کہ سفلی کے استعمال سے شرک جیسے گناہ عظیم کا ارتکاب کر رہا ہوں اور اپنی مشکلوں میں اللہ سے مدد طلب کرنے کی بجائے شیطانی قوتوں کا راستہ اپنا رہا ہوں۔ تو شاید میں ایسا نہ کرتا، مگر اچھے اور برے راستے کی تمیز اللہ نے ہمیں بتا دی ہے اور اس پر چلنا نہ چلنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ جگن نے مجھے کافی انتظار کرایا۔ جب وہ مرگھٹ سے باہر آیا تو اس کا روپ اور حلیہ میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک کالے لبادے میں ملبوس تھا، چہرے پر مرگھٹ کی راکھ مل رکھی تھی، پورے جسم سے لوبان اور کافور کی بے پناہ مہک اٹھ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پیچھے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ یہ ضروری ہے سرکار، جاب تم کرو گے اور میں تمہاری رکشا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا ہوا بولا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں کسی زمانے میں سفلی مکمل کرنے والوں کے لیے ایک مندر بنایا گیا تھا، لیکن اب وہ ویران عمارت ہے جہاں تمہیں ایک جاپ کرنا ہوگا، جس کے بعد وہ آتما میرے قبضے میں ہوگی اور میں شکتیمان اور تم پر اس بددعا کا اثر ختم ہو جائے گا۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی میں ہمیں دور سے ایک عمارت نظر آئی، وہ بھی جگن کے بتانے پر، ورنہ اندھیرے میں مجھے وہ عمارت بھی نظر نہ آتی۔ سیاہ پتھر سے بنی یہ عمارت شاید کئی سو سال پرانی تھی۔ پوری عمارت پر مستطیل مینار تھے جس کے برج پر پیتل کا پتر چڑھا ہوا تھا۔ ہم دونوں عمارت کے سیاہ رنگ کے پتھروں کے بنے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ اندر چوڑا اور طویل ہال تھا جس کی دیواریں بھی سیاہ اور سخت پتھروں سے بنی تھیں۔ عمارت کے چاروں برجوں اور ستونوں پر مشعلیں روشن تھیں، جس کی وجہ سے مجھے عمارت کا اندرونی حصے کا جائزہ لینے کا موقع مل گیا تھا۔ عمارت جو کہ شاید کسی زمانے میں ایک مندر تھی، ہال کی دیواروں پر نیم عریاں عورتوں کی مورتیاں رکھی تھیں اور وسط میں چوڑا چبوترا تھا جو کہ قربان گاہ معلوم ہوتی تھی۔ قربان گاہ کے بالکل عقب میں کالی دیوی کا خوفناک بت رکھا تھا۔ ہال کی چھت پر عجیب سے پرندے لٹکے ہوئے تھے، مگر وہ چمگادڑ نہیں تھے، کچھ اور تھے جن کی تھوتنی عجیب تھی۔ یہ خوفناک عمارت تھی۔
शहबाज साहब, जुगन की आवाज़ गूंजी तो मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। तुम्हें अपने पूरे कपड़े उतार कर सिर्फ एक जांघिया पहनना होगा और पूरे जिस्म पर काली का भभूत मलना होगा। फिर पूरी रात मेरे किए हुए मंत्रों का जाप करना होगा, तो ही कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। मैं शहबाज अली ख़ान, एक नवाब घराने का चश्म चराग, इस तरह के फजूल कामों में पड़ गया था, सिर्फ उन नाकर्दा जराइम की वजह से जो मैंने नहीं किए थे। कुछ ही मिनटों बाद मैं जुगन के बताए हुए हुलिये में आ गया था। मैं हिसार खींचकर उस चबूतरे पर बैठ गया। मेरे बिल्कुल अकब में काली के चरणों के पास डंडोत जमा कर जुगन भी बैठ गया। मुझे मंतर पढ़ते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ मेरे दिल में जागुजी होने लगा। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और तेज तेज जाप का मंतर करने लगा। अचानक मुझे किसी चीज़ के जलने की बू महसूस हुई कि जैसे कहीं कोई गोश्त जला रहा हो, चर्बी जल रही हो। बू बहुत ज़्यादा शदीद थी। मैंने घबरा कर आंखें खोली। मेरे सामने मंदिर का पूरा फर्श कीड़ों से अटा हुआ था। वो कीड़े तेज़ी से मेरी जानिब बढ़ रहे थे, लेकिन एक ख़ास हद से आगे नहीं बढ़ रहे थे। वो दायरा हिसार की हुदूद में था। ये मुझे खौफजदा करने के लिए था कि मैं घबरा कर मंतर पढ़ना छोड़ दूं, मगर मैं घबराया नहीं। मैं मंतर पढ़ता रहा। मेरे पीछे जुगन धूनी मारे बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे मंदिर की छत गिर रही हो। मैंने सर उठाकर देखा तो मुझे तारों भरा आसमान दिखाई दिया। फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि फ़िज़ा में मैं परवाज़ कर रहा हूँ। तेज़ हवा साएं साएं करती मेरे चेहरे, कान, नाक से गुजर रही थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं ज़मीन पर हूँ। मेरे चारों तरफ सन्नाटा था। मैं वैसे ही बैठा रहा। मेरे लब मंतर की तकरार करते रहे। मैं कहाँ था मुझे नहीं मालूम था। बस मुझे अपने चारों तरफ जंगल और पहाड़ नज़र आ रहे थे। वो पहाड़ भी अजीब से थे, बिल्कुल नीले और कोई कोई भूरे भी। सबसे अजीब बात यह थी कि वो बिल्कुल सीधे थे। जंगल भी इसी तरह के थे। सारे दरख्त और पत्ते सियाह और जर्द रंग के थे। अजीब सी नहूसत का राज था। इस जगह पर दफातन मुझे दिल दहला देने वाली चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा गया और आंखें बंद किए मंतर पढ़ता रहा। मेरे दिल में अजीब सी दहशत और खौफ सवार था। दिल इस बुरी तरह धड़क रहा था कि जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, रूपा के इंतकाम से निजात नहीं पा सकोगे। मेरे कानों में एक निस्वानी सरगोशी सुनाई दी। मैंने घबरा कर आंखें खोल दी। मैंने देखा कि मैं उसी मंदिर में हूँ। मेरे बिल्कुल सामने एक अजीबो गरीब किस्म का खौफनाक दरिंदा खड़ा है, जिसके नथनों से आग निकल रही है। उसके नोकीले सींग आगे की तरफ हैं। वो जानवर निहायत ही गुस्से से मुझे देख रहा है और बायां खुर बार बार ज़मीन पर मार रहा है। शहबाज अली, घबराना मत, ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा। जुगन की आवाज़ मुझे सुनाई दी। उस जानवर ने तेज़ चिंगाड़ के साथ भागना शुरू कर दिया। ये देखकर मैं घबरा गया और मेरे हलक से चीख निकल गई। इसके साथ ही मैं कुंडल से निकल आया। कुंडल से बाहर निकलते ही मैं चीखते हुए बाहर की तरफ भागा, लेकिन इससे कबल के बाहर निकल पाता मैं 2-3 फुट ऊपर उछला और मैंने जुगन की चीख सुनी। मैंने देखा कि उस दरिंदे के सींग जुगन के पेट में पेवस्त हो चुके हैं। जुगन जख्मी हालत में देवी के चरणों में पड़ा है और वो जानवर बार बार उसे अपने खुरों से जख्मी कर रहा है। मैं फिज़ा में ऊपर जाते ही बड़ी तेज़ी से नीचे आया और बेहोश होने पर मैंने नकरई कहकहा सुना। फिर मुझे कुछ होश न रहा। जुगन की मौत बड़ी दर्दनाक हुई थी। अगर मैं अल्लाह से मदद तलब करता तो कोई ना कोई सबील ज़रूर निकलती, मगर गलत रास्तों से फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाता है। होश आया तो मैंने अपने आप को मंदिर में पाया। काली के कदमों में अपने सेवक की टुकड़ों में बटी लाश पड़ी थी। मैं घर किस तरह आया ये मैं नहीं जानता हूँ। 14वीं की रात ज़्यादा दूर न थी। अब कोई और बेगुनाह रूपा के इंतकाम का निशाना बनने वाला था। आधी रात गुजर चुकी थी। चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। मैं एक दरिंदा बन चुका था। मेरे अंदर शर ने अपना गलबा कर लिया था। मैं उस वक्त अपनी हवेली में ही मौजूद था। मेरी बदकिस्मती थी, चांद पूरा होने से पहले मैं हवेली से बाहर ना निकल सका। मैंने अपने आप को सर तापा सियाह चेस्टर में मलबूस किया और फ्लैट हैट लगाकर बाहर निकल गया। मेरी खुशकिस्मती के मुझे किसी ने ना देखा और मैं हवेली से बाहर निकल गया। रात ज़्यादा ना हुई थी। मैं गाड़ियों के गैराज की तरफ जा रहा था।
गैराज का रास्ता सर्वेंट क्वार्टर से होकर आता था। दफातन मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं एकदम कोने में हो गया। मैंने देखा कि रुखसार घर से बाहर निकल रही थी। उसका अंदाज बिल्कुल ऐसा था कि जैसे किसी से मिलने जा रही हो। भेड़िए की अय्यारी और चालाकी मेरे अंदर ऊद आई। मैंने रुखसार का पीछा करने का फैसला कर लिया। मैं दबे कदमों उसके पीछे चलने लगा। मैंने उसे बागीचे में दाखिल होते देखा। मेरे नथने किसी इंसानी बू को महसूस कर रहे थे। चंद लम्हे के तवक्कुफ के बाद मैं भी बाग में दाखिल हो गया। मैंने देखा कि वो मोतिये की कियारियों के पास किसी से बातें कर रही थी। मेरे तन बदन में आग लग गई। जो लड़की मेरी बीवी न बन सकी, वो किसी और को खुश कैसे कर सकती थी। नफ़रत और इंतकाम की आग ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं भेड़िए की तरह मुंह ऊपर करके घुराया तो वो दोनों चौंक पड़े। फिर मैंने उसको पहचान लिया। वो यहाँ का माली था। रुखसार थर थर काँपने लगी थी। उस शख्स ने भागने की कोशिश की, मगर मेरे एक ही वार ने उसका सर धड़ से जुदा कर दिया। रुखसार ने भागने की कोशिश की मगर भाग न सकी। मैंने उसे झपट लिया। खौफ ने उसकी आवाज़ तक को सल्ब कर दिया था। मैंने उसके पूरे कपड़े फाड़ दिए। फिर मैंने अपने दांत अपनी मोहब्बत के नरखरे में गाड़ दिए। मैंने उसके जिस्म से भी तस्कीन हासिल की और खून से भी। मैं न जाने कब तक उसके ज़ख्मी और मुर्दा जिस्म से अपनी वहशत को तस्कीन देता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ ही मैं अपने कमरे में बैठा हाँप रहा था। शाम तक पूरे इलाके में रुखसार और फजलू की मौत के चर्चे होने लगे थे कि वो भेड़िए का निशाना बन गए। शाम तक उन दोनों की तदफीन कर दी गई। मैं उस जनाजे में शरीक भी नहीं हुआ। मैं उसकी मौत देख के रोया भी नहीं। मैंने अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत को खुद ही मार डाला था। मोहब्बत तो खुद को मिटा देने का नाम है, ना कि मोहब्बत को मिटा देना मोहब्बत है। मेरे अंदर इतनी सलाहियत और सकत बाकी ना रही कि मैं इस बद्दुआ का खात्मा कर सकूं। मैं हार गया था। फिर मैंने आखिरी फैसला कर लिया। रुखसार के बगैर मैं जी नहीं सकता और बेगुनाहों का खून बहाना अब मुझे मंजूर नहीं। मैं दिल की धड़कन को बंद कर देने वाला जहर पी चुका हूँ। मेरी आंखों के गिर्द अंधेरा छा रहा है। नवाब ज़फ़र अली ख़ान की तरह नवाब शहबाज अली ख़ान का भी खात्मा इसी तरह का होगा और हमेशा हमेशा के लिए बद्दुआ का असर ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।